यरूशलेम का बादशाह बाल्डविन एक जंगजू तबीयत का मालिक इंसान था। वो दिन रात सुल्तान नूरुद्दीन की बढ़ती हुई ताकत और कुव्वत को अपने लिए खतरनाक ख्याल करता था, लिहाजा किसी न किसी तरह से वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने से चूकता न था। यूरोप से आने वाले सलीबी जब मुसलमानों के इलाकों पर हमला आवर होते तो ये उनकी खूब मदद करता। इसके अलावा दूसरे दहशतगर्दों और फसाद बर्पा करने वाले नसरानियों की सरगर्मियों में भी उनकी खूब मदद और एआनत करता था। चूंकि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी उसकी आए दिन की साजिशों से तंग आ चुका था, लिहाजा उसने फैसला किया कि जलेश के मुकाम पर जो बाल्डविन के कहने पर सलीबियों का लश्कर जमा हो रहा है उस पर ज़रब लगाए। ये मकाम बाल्डविन की हुदूद के अंदर था, लिहाजा सुल्तान नूरुद्दीन अपने लश्कर के साथ चंद मील दूर तक बाल्डविन की सल्तनत में आगे बढ़ता चला गया और जलेश के मकाम पर जमा होने वाले सलीबियों से जब टकराया तो सलीबियों के उस लश्कर में उस वक्त बाल्डविन के लश्करियों की भी खासी बड़ी तादाद थी। सुल्तान और उसके लश्करी जो जुल्म को महताब राहों के गुबार को कहकशां, संग और बुझे हुए शोलों को बर्क के कोंदों, जर्रे को दश्ते बेकनार, शबनम को बहरे लामहदूद और रेगजारों को गुलिस्तानों में तब्दील करने का हुनर जानते थे, उन्होंने दुश्मन के उस लश्कर की ज्यादा तादाद की कोई परवाह न की। मुसलमानों ने देखा कि जो लश्कर उनके मुकाबिल के मुकाम पर था वो कम अज कम सुल्तान के लश्कर से 10 गुना से भी ज्यादा बड़ा था, लेकिन सुल्तान उस लश्कर से टकरा गया। जलेश के मुकाम पर बाल्डविन के लश्करियों और दूसरे सलीबी कारिंदों ने एक तरह सुल्तान और उसके लश्करियों को घेरने की कोशिश की, लेकिन सुल्तान एक बुलंद टीले पर चढ़ गया। सुल्तान के कहने पर उसके लश्करियों ने इस कदर खौफनाक अंदाज में तीरंदाजी की कि दुश्मन ने महसूस किया जैसे बर्क तपां की लहरों ने उन्हें अपना हदफ और निशाना बना लिया हो। लिहाजा शोहरत और अजमत के पिंदार के मुतलाशी सलीबियों, गुलबदनों की अंजुमनें और लाला रुखों की महफिलें बर्पा करने वाले उन नसरानी लश्करियों के पास सुल्तान के सामने से भाग जाने के अलावा कोई चाराकार न रहा। जलीश के मुकाम पर दुश्मन पर शदीद ज़रब लगाने के बाद सुल्तान दमिश्क की तरफ चला गया, जबकि सैदा के नवाह में सलीबियों को मार भगाने के बाद शेरको और मुजद्दुद्दीन भी अपने लश्कर के साथ दमिश्क का रुख कर गए थे। मरसीना और मिशाल दोनों हवेली के पहलू में जो फलदार पौधों के दरख्त थे उनको पानी दे रही थीं कि जमारा तेज तेज चलती उनके पास आई। मरसीना की तरफ देखते हुए कहने लगी, मरसीना मेरी बहन, थोड़ी देर के लिए पौधों को पानी देना तर्क करो तो चलते हैं। मैं और अबीरा भी तुम दोनों के साथ मिलकर फिर पौधों को पानी देते हैं। मरसीना और मिशाल के हाथों में जो पानी देने वाले बर्तन थे वो उन्होंने जमीन पर रख दिए। कुछ देर वो सवालिया से अंदाज में जमारा की तरफ देखती रहीं, फिर धीमे से लहजे में उसे मुखातिब करते हुए मरसीना ने पूछ लिया, जमारा मेरी बहन, खैरियत तो है? जमारा मुस्कुरा दी और कहने लगी, सब खैरियत है, तुम मेरे साथ आओ। दोनों उसके पीछे हो ली। जमारा उन्हें नए बनने वाले उस मकान में ले गई जो उसके और शमसुद्दीन के हिस्से में आया था। जब वो अंदर दाखिल हुई तो उन्होंने देखा वहां उनके ताया समरून के अलावा उनकी खाला अजबल भी बैठी थी। मरसीना, जमारा और मिशाल तीनों आगे बढ़कर उनके सामने बैठ गए। कुछ देर खामोशी रही, फिर मरसीना और मिशाल की तरफ देखते हुए समरून कह रहा था, मरसीना और मिशाल मेरी दोनों बेटियों, तुम दोनों मुझे ऐसे ही अजीज और मोहतरम हो जैसे जमारा। बेटी, चंद दिन पहले एक इंतहाई नाजुक मौजू पर हमसे अमीर मुजद्दुद्दीन की वालिदा अब्दा ने गुफ्तगू की थी। तब से अजीब तरह की सोचों में उलझ चुका हूँ। मेरी बच्चियों, मैं तुम दोनों को खुश देखना चाहता हूँ। जहाँ तक मरसीना का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ ये दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की है जिसे जिंदगी के साथी के तौर पर अमीर मुजद्दुद्दीन नसीब हुआ। देखो बच्चियों, मिशाल की वजह से इस हवेली में अब एक नया मौजू उठा है। इस मौजू पर गुफ्तगू करने से पहले मेरी बच्चियों, मैं तुम पर यह वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हम लोग जुल्म जबरूद की लहरों के मारे हुए थे। इन लोगों ने हमें शराबों की धूल, हसरतों के मुंतशिर जहन पर खूनी दस्तकों के खौफ और सिसकते मादूम होते लम्हों से निकालकर आसूदगी और खुशगवारी, चाहतों की सदाकत और मुकद्दर की लामहदूद शादाबियों से हमकिनार किया। मेरी दोनों बच्चियों, इनके साथ रिश्ता तय होने और इनसे तारुफ होने से पहले हम लोग आंखों से गिरता अश्क थे। इन्होंने हमें खुशहाली के नगर का बासी बना दिया। हम लोग जीस्त की शाखों का खुश्क होता पत्ता थे। ये लोग हमें बहारों पर आए गुलिस्तान में ले आए। मेरी बच्चियों, ये बड़े अजीम लोग हैं। इन्होंने हमें गम की नेहा गहराइयों और गए दिनों के पुराने अलमियों से निकालकर खुशियों और आसूदगियों के ढांचे और मुकद्दर की खुशबख्ती की पहनाइयों से हमकिनार किया है। इनके हम पर ये एहसानात ऐसे हैं कि अगर हम एक गुलाम की हैसियत से सारी उम्र भी इनकी खिदमत करते रहें तो इनके एहसानात का बदला नहीं चुका सकते। मरसीना मेरी प्यारी बेटी, मैं जानता हूँ तू मुजद्दुद्दीन के साथ बेहद खुश और आसूदा है। मुजद्दुद्दीन के साथ तेरी मोहब्बत लामहदूद है। मुजद्दुद्दीन भी तुमसे बेहद मोहब्बत करता है। अब मेरी बच्ची, जो इस हवेली में मिशाल का मामला उठा है तो इस सिलसिले में हम सब ने मशवरा किया था। मशवरा करने के बाद अब्दा चली गई
میں نہیں جانتا اس نے تم دونوں کے ساتھ کیا فیصلہ کیا ہے، نہ ہی ہم میں سے کسی کو اس موضوع پر مزید بات کرنے اور اس کا فیصلہ جاننے کی ہمت اور جرت ہوئی۔ آج میں نے کچھ سوچ کر تم دونوں بہنوں کو بلایا ہے۔ اس وقت جمارہ بھی یہیں ہے، میری پیاری بیٹی عبیرہ بھی بیٹھی ہے، تمہاری خالہ ازبل بھی ہے۔ دیکھو میری بچیوں، کوئی ایسا قدم نہ اٹھانا جس سے اس گھر کا ماحول خراب ہو جائے اور اس حویلی میں چارسو پھیلی محبتیں اور چاہتے نحوست کا شکار ہو جائیں۔ مرسینہ میری بیٹی، اس موقع پر میں خصوصیت سے تم سے یہ کہوں گا کہ مشال کے معاملے میں انتہا پسند نہ ہو جانا۔ میری بیٹی، ایسا نہ ہو کہ سیدھے راستے سے بھٹک کر ہم سب بھول بھلائیوں کی طرف جانے والی پگڈنڈیوں میں کھو جائیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد سمرون جب رکا تو اس کی طرف دیکھتے ہوئے مرسینہ کہہ رہی تھی، بابا میں آپ کی گفتگو کا مطلب اور مدعا سمجھ رہی ہوں۔ باپ کے مرنے کے بعد آپ ہی میرے باپ ہیں، مشال کے بھی نگہبان ہیں اور نگران آپ ہی ہیں۔ بابا میں جانتی ہوں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مشال کے معاملے میں امیر مجدد الدین سے کسی قسم کی بحث یا حجت بازی نہ کروں، مشال کو امیر کی زندگی کا ساتھی بنانے میں ضد اور ہٹ دھرمی سے کام نہ لوں۔ بابا آپ مطمئن رہیں، پہلے میں نے اماں سے بات کی تھی کہ وہ خود امیر سے بات کریں، لیکن اب اماں نے جو ہم دونوں کے سامنے فیصلہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ میں خود اس موضوع پر امیر سے بات کروں گی۔ اگر امیر نے مشال کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانے پر خوشی سے آمادگی کا اظہار کر دیا تو معاملہ وہیں ختم ہو جائے گا۔ اماں نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر اس سلسلے میں امیر نے پس و پیش کی تو پھر اس موضوع پر اماں خود ان سے بات کریں گی۔ بابا آپ مطمئن رہیں، اس سلسلے میں ایسے موقع کبھی نہیں آنے دوں گی کہ ہمارے گھر کا ماحول خراب ہو جائے۔ مرسینہ جب تک بولتی رہی سب خاموش رہے۔ مشال بیچاری کی اس موقع پر گردن جھکی ہوئی تھی، پریشان اور فکر مند تھی۔ مرسینہ جب چپ ہوئی تو اس نے اپنی گردن سیدھی کی اور سمرون کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، خالو اس گفتگو کا باعث میری ذات ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کی اذیت اور تکلیف کا باعث نہیں بنوں گی، لیکن اس موقع پر میری بھی ایک گزارش ہے۔ میں اپنے دل کی بات کھول کر اپنی بہن سے کہہ چکی ہوں۔ اگر امیر مجھے اپنانے پر آمادہ ہو جاتے ہیں تو میں سمجھوں گی کہ یہ میری خوش قسمتی ہے۔ اگر انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تب سب لوگوں سے میری التماس ہے کہ مجھے کہیں اور شادی کرنے پر مجبور نہ کیا جائے اور مجھے اس حویلی میں پڑا رہنے کی اجازت دے دیجیے گا۔ میں اپنی زندگی کے باقی دن یہیں مجرد حیثیت میں گزارنا زیادہ پسند کروں گی۔ سمرون نے ایک شفقت بھری نگاہ مشال پر ڈالی، پھر وہ بڑی ہمدردی اور محبت میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، مشال میری بیٹی، زندگی خداوند قدوس کی ایک نعمت عظمیٰ ہے۔ دیکھ بچی، زندگی کے صفحہ کرتاس پر کبھی سکھ کبھی راحت کی تحریر رقم ہوتی رہتی ہیں، کیونکہ زندگی گونا گون جہتیں رکھتی ہے۔ کبھی یہ شعر و ادب کا گلستان ہے، کبھی وصل کا شبستان، کہیں یہ ہجر کے غموں کا طوفان ہے، کہیں یہ داغ اور اضطراب، کہیں سوچوں کے بے درد آنگن اور کہیں ظلمتوں کی اندھیر نگری جیسی بھی ہے۔ زندگی کہیں خوشبو کا پیکر، جاویدانی شباب اور آبشاروں کے طرافوں سے بھی زیادہ پرکشش ہے۔ بیٹی، ہر لڑکی کو رسم دنیا کی سیڑھیوں پر چڑھنا پڑتا ہے، آنکھوں پر پٹی باندھ کر ہونٹوں کو سی کر بھی ماں باپ کے آنگن کی دہلیز کو چھوڑنا ہوتا ہے، ورنہ رسموں کے ٹھیکیدار اژدہے کی زبان کھول کر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ پرامن خاموشی میں اذیت کا کوہرام بپا ہو جاتا ہے۔ بیٹے، شادی کے بغیر مرد و عورت دونوں کی زندگی بنجر زمین، جہنم کی مجبور تنہائیوں اور ماتم سرائے سے بھی بدتر ہو کے رہ جاتی ہے۔ لہٰذا میں تمہیں کسی بھی صورت مشورہ نہیں دوں گا کہ مجرد زندگی بسر کرو۔ بیٹی، جس طرح مرسینہ اور جمارہ کا گھر آباد ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسی طرح تم بھی اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش و خرم رہو۔ سمرون جب خاموش ہوا تو اس بار مشال کی بجائے مرسینہ بول اٹھی، بابا آپ فکر مند نہ ہوں، ہم سب کی کوشش ہوگی کہ مشال مجرد اور تنہا زندگی بسر نہ کرے۔ بابا آپ جانتے ہیں کہ مجھے اس سے کس قدر محبت اور پیار ہے، میں اسے دکھ اور تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ ازبل اب تک خاموش رہتے ہوئے سب کچھ سن رہی تھی، باری باری بیچاری پریشانی کے عالم میں کبھی مشال کبھی مرسینہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس موقع پر وہ بھی بول اٹھی، مرسینہ میری بیٹی، تم ٹھیک کہتی ہو، ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی کا مقام یہ ہے کہ تم اور جمارہ دونوں بہنیں اپنے اپنے گھروں میں خوش رہو۔ ایسی خوشی ہم مشال کے دامن میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کی دل کی کیفیت کا کب کا علم ہو چکا ہے۔ اگر امیر مجدد الدین اسے اپنا لیتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب کی خوش قسمتی کے ساتھ ساتھ مشال کی بھی خوش قسمتی ہے۔ اس طرح ہم سب ایک ہی احاطے میں اتفاق اور پیار سے اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ اور اگر تمہارے اور ابدا کے کہنے کے باوجود امیر مجدد الدین مشال کو اپنانے کی حامی نہیں بھرتا تو پھر بیٹی، نہ مجدد الدین کو مجبور کیا جائے نہ مشال کو۔ مجدد الدین تمہارے ساتھ خوشگوار زندگی بسر کرتا رہے، اور مشال اگر بغیر شادی کے یہاں رہنا چاہے، ہمیں چھوڑ کر نہ جانا چاہے تو اس کو بھی اجازت ہوگی، یہ اپنی خوشی سے جس طرح چاہے اپنی زندگی گزارے۔ اس موقع پر مرسینہ اپنی جگہ اٹھ کھڑی ہوئی، مشال کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بھی اٹھا لیا، پھر سمرون اور ازبل کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، آپ دونوں بالکل بے فکر رہیں،
میں آپ لوگوں کو یقین دلاتی ہوں کہ ہماری وجہ سے گھر کا ماحول خراب نہیں ہوگا۔ اگر آپ برا نہ مانیں تب ہم دونوں جائیں۔ ہم باغ کے پودوں کو پانی دے رہی تھیں۔ اس پر جمارہ اور عبیرہ بھی اٹھ کھڑی ہوئیں اور کہنے لگیں، چلو چاروں مل کر باغ کے پودوں کو پانی دیتی ہیں۔ جب سر ہلاتے ہوئے سمرون نے انہیں جانے کی اجازت دے دی تب وہ چاروں باہر نکلیں اور بھاگ بھاگ کر وہ چاروں باغ کے پودوں کو پانی دے رہی تھیں۔ حالات اور وقت کی ستم ظریفی کے شیزر، مارم، سیدہ اور جلیش کی مہمات سے فارغ ہونے کے بعد جب سلطان دمشق میں داخل ہوا تو ایک بار پھر بیمار پڑ گیا۔ رفتہ رفتہ مرض نے اس قدر زور پکڑنا شروع کیا کہ سلطان چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو گیا۔ نقاہت، کمزوری اس قدر شدید ہو گئی کہ سلطان پر بار بار غشی کے دورے پڑنے لگے تھے۔ پیٹ خراب ہونے کے باعث کوئی غذا بھی ہضم نہیں ہوتی تھی اور سلطان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر ہر کوئی یہی اندازہ لگانے لگا تھا کہ مسلمانوں کا سلطان اب کچھ دنوں کا مہمان ہے۔ اس مایوس کن حالت میں سلطان نے اپنے سارے سالاروں کو اور امراء کو اپنے پاس طلب کیا۔ جب سب لوگ آ گئے تب ایک افسردہ سی نگاہ سلطان نے سب پر ڈالی، پھر نحیف سی آواز دی۔ انہیں مخاطب کرتے ہوئے سلطان کہہ رہا تھا، عزیزان دیرینہ، اگر میں اپنی بیماری اور علالت کو دیکھتا ہوں تو میرا اندازہ ہے کہ اس بیماری سے شاید میں جانبر نہ ہو سکوں۔ میں نے تم لوگوں کو اپنے پاس اس لیے بلایا ہے کہ میں تم لوگوں سے گفتگو کر کے اپنی آخری وصیت کروں۔ جو وصیت میں کروں تم میرے بعد اس پر عمل کرو گے تو یاد رکھنا، باہمی خونریزی اور چپقلش سے بچے رہو گے، اور اگر اس سے روگردانی کرو گے تو پھر مصائب و آلام کا شکار ہو جاؤ گے۔ اپنی گزشتہ علالت کے دوران میں نے اپنے بھائی نصرت الدین کو اپنی جگہ مقرر کیا تھا اور تم لوگوں کو وصیت کی تھی کہ میرے بعد اس کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، لیکن اب میں محسوس کرتا ہوں کہ اپنی گزشتہ بیماری کے دوران نصرت الدین کے سلسلے میں مجھ سے غلطی ہوئی تھی۔ وہ اس منصب کے قابل اور لائق ہی نہیں جس کے لیے میں نے اس کا نام تجویز کیا تھا۔ میری چند روزہ بیماری کے دوران ہی وہ بری طرح مجدد الدین سے الجھ پڑا۔ حالانکہ مجدد الدین قلعے دار تھا، میں قلعے کے اندر موجود تھا۔ قلعے دار مقرر کرنا اپنی حفاظت کا سامان کرنا تھا، لیکن اس کی اجازت کے بغیر نصرت الدین نے قلعے کے محافظوں کو تبدیل کر دیا۔ اس تبدیلی پر مجدد الدین سے الجھا بھی۔ میری زندگی میں اس کی یہ حالت ہے تو میرے بعد نہ جانے وہ اس سے بھی کس قدر ہولناک غیر ذمہ داریوں کا مظاہرہ کرے گا۔ اس بنا پر میں اپنی پہلی وصیت کو واپس لیتا ہوں۔ میرے عزیز رفیقو، زندگی خداوند قدوس کی طرف سے مستعار ہے۔ ایک روز سب نے یہاں سے کوچ کر جانا ہے، لیکن ایک حکمران کو صرف ایسے لوگوں کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے جو موجوں میں تحلیل، شفق رنگوں جیسی آسائشوں بھری زندگی بسر کر رہے ہوں۔ اسے اپنے ماتحت ان لوگوں کی طرف بھی توجہ دینا ہوتی ہے جو خزاں کے شفاف آسمان تلے برہنر اشجار اور سنسان اداس راہوں جیسی زندگی بسر کرتے ہیں۔ انہیں ان لوگوں کا بھی خیرخواہ اور پاسبان ہونا چاہیے جو خزاں رتوں کے خشک پتوں کے ڈھیر جیسی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ میرے ساتھیو، ایک حکمران کو رزم و بزم ہی میں معظم نہیں ہونا چاہیے، اسے اخلاق اور پاکیزگی میں جمال و خیر کا معدن اور یگانہ آفاق بھی ہونا چاہیے۔ اچھے حکمران کو صرف مال و دولت ہی کو اپنا شوق کا قبلہ نہیں بنا کے رکھنا چاہیے، خداوند قدوس کے سامنے سر جھکاتے ہوئے صبر و رضا کا بھی عادی ہونا چاہیے۔ اسے ہر خاص و عام کے لیے ایمان النفس، خوش اخلاق، ملنسار اور مستقیم مزاج ساتھی ہونا چاہیے۔ لیکن مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ نصرت الدین ان اوصاف سے عاری ہے۔ جہاں تک میرے چھوٹے بھائی قطب الدین کا تعلق ہے تو وہ وقت کے احتساب کو سامنے رکھتے ہوئے بے خودی و بیداری سنگریزوں اور خزینے جواہر، کبیر ابلیسی اور نیکی کے ناموس میں امتیاز کرنے والا ہے۔ وہ وفا پرستوں، خیر کے موتیوں اور ماضی کی عظمت و سطوت کا پاسبان اور محافظ بننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اسی بنا پر میں اپنی پہلی وصیت جو میں نے نصرت الدین کے حق میں کی تھی منسوخ کرتے ہوئے تم لوگوں سے یہ عہد لینا چاہتا ہوں کہ میرے بعد اب تم لوگ نصرت الدین کی بجائے میرے دوسرے بھائی قطب الدین کے ہاتھ پر بیعت کرو گے۔ مجھے امید ہے کہ وہ میرے کاموں کو وطن و دین کی فلاح کے لیے آگے بڑھاتا رہے گا۔ سلطان نور الدین زنگی جب خاموش ہوا تب مجدد الدین نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، سلطان محترم، آپ کی ہر بات، آپ کا ہر فیصلہ ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ اس موقع پر اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ کہوں۔ سلطان کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ بڑی شفقت سے اس نے مجدد الدین ابو بکر بن الدایا کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، ابن الدایا، مجھ سے کچھ کہنے کے لیے تمہیں اجازت طلب کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری اور شیر کوہ کی میرے ہاں وہ عزت، وہ مقام ہے کہ تم جب اور جس وقت چاہو میرے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہو۔ کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ اس پر مجدد الدین نے کچھ سوچا، پھر وہ سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، سلطان محترم، ہم اس وقت دمشق میں بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ نصرت الدین حلب میں موجود ہے اور حلب میں ایک خاصا بڑا لشکر بھی ہے جو اس کے تحت کام کر رہا ہے۔
اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہران شہر میں اس کے بہت سے ہم نوا ہیں جنہیں وہ ہمارے خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی پہلی وصیت کو منسوخ کرتے ہوئے نئی وصیت قطب الدین کے حق میں کرتے ہیں تو ایک بار اس کا شدید رد عمل ضرور ہوگا۔ آپ نصرت الدین کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اس لیے کہ وہ آپ کا بھائی ہے، آپ کے ساتھ رہا ہے، لیکن میں اور نصرت الدین بھی ایک عرصے سے ملتے جلتے رہے ہیں، میں بھی ان کے مزاج سے خاصا واقف ہوں۔ سلطان محترم، اگر آپ برا نہ مانیں تو اس موقع پر میں بھی یہی کہوں گا کہ وہ ایک انتقام لینے والا مزاج رکھتا ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ جب اسے یہ خبر ہوگی کہ اس کے حق میں آپ نے جو وصیت کی تھی وہ منسوخ کر دی ہے تو وہ بغاوت پر آمادہ ہو جائے گا۔ لہٰذا اس نئی وصیت کو عام کرنے سے پہلے ہمیں اس کی ممکنہ بغاوت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اسباب کی تکمیل بھی کرنا چاہیے۔ جب تک مجد الدین بولتا رہا، سلطان مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ مجد الدین جب خاموش ہوا تو سلطان نے اسد الدین شیرکوہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، شیرکوہ، اس سلسلے میں تم کیا کہتے ہو؟ شیرکوہ نے مسکراتے ہوئے پہلے مجد الدین کی طرف دیکھا، پھر سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، سلطان محترم، جو کچھ میرے عزیز مجد الدین نے کہا ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ نصرت الدین واقعی منتقم المزاج شخص ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر برہمی کا اظہار کرتا ہے، اور اگر اس کے کسی کام پر تنقید کی جائے تو اس کو برداشت نہیں کرتا، اس کے خلاف سخت اور گھناؤنے قسم کے رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔ لہٰذا مجد الدین کی طرح میں بھی ان خدشات کا اظہار کروں گا کہ جب نئی وصیت کا اسے علم ہوگا تو وہ بغاوت اور سرکشی ضرور کھڑی کرے گا۔ سلطان کچھ دیر خاموش رہ کر سوچتا رہا، پھر باری باری مجد الدین اور شیرکوہ کی طرف دیکھ کر وہ کہہ رہا تھا، تو کیا میں یہ سمجھ لوں کہ تم دونوں کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وصیت بدلنے کے بعد رد عمل کا اظہار نصرت الدین کرے گا، اس سے نمٹنے کے لیے ہم کوئی صلاحیت نہیں رکھتے؟ سلطان نور الدین کے ان الفاظ پر مجد الدین تڑپ کر بول اٹھا، سلطان محترم، یہ بات نہیں، نہ ہی میرے کہنے کا یہ مقصد تھا۔ جو وصیت آپ کر رہے ہیں ہم اس سے پوری طرح متفق ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وصیت کو عام کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں نصرت الدین کے رد عمل کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار رہنا ہوگا۔ سلطان نے پھر کچھ سوچا، پھر ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اگر یہ بات ہے تو پہلی وصیت کو منسوخ کر کے دوسری وصیت کی عام منادی کرا دو۔ میں شیرکوہ اور مجد الدین تم دونوں کے ذمے یہ کام لگاتا ہوں کہ اگر نصرت الدین رد عمل کے طور پر سرکشی کا اظہار کرتا ہے تو اسے کچل کے رکھ دو۔ اگر میرے اس جہان سے گزر جانے کے بعد وہ سرکشی پر آمادہ ہوتا ہے تب بھی میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے بعد قطب الدین کا ساتھ دینا، نصرت الدین کو ہر صورت میں خواہ اس پر جبر کیوں نہ کرنا پڑے، قطب الدین کا مطیع اور فرما بردار رکھنا، اور اگر خدا نے مجھے میری اس علالت سے صحت دی تو میں رونما ہونے والے حالات سے خود ہی نمٹ لوں گا۔ حالات کی ستم ظریفی کے یہاں سلطان نور الدین زنگی کے سارے سالاروں اور عمراء نے سلطان کے خلاف اس کے بھائی نصرت الدین سے ساز باز کرنی شروع کر دی۔ دمشق کے ان عمراء میں دمشق کا قلعہ دار عزیز الدین، دمشق کا اہم شخص امین الدین بن ابو القاسم، سعد الدین عثمان اور حجب محمد بن جعفری نمایاں تھے۔ یہ لوگ درپردہ اور خفیہ قطب الدین کی بجائے نصرت الدین کے حق میں کام کر رہے تھے۔ سلطان کی طرف سے یہ فیصلہ ہونے کے بعد جب سارے سالار اٹھ کر چلے گئے تب دمشق کے ان سرکردہ لوگوں نے ایک قاصد کو حلب کی طرف بھجوایا اور صورتحال سے نصرت الدین کو آگاہ کر دیا۔ اسے ترغیب دی کہ سلطان نور الدین کچھ دن کا مہمان ہے، لہٰذا وہ اس کے بعد اس کا وارث بننے کا اہتمام کرے۔ جو پیغام دمشق کے ان لوگوں نے نصرت الدین کی طرف بھجوایا تھا، خوش قسمتی سے وہ پیغام حلب ہی ایسے لوگوں کے ہاتھ چڑھ گیا جو سلطان کے خیرخواہ اور فرما بردار تھے۔ انہوں نے قاصد کی تلاشی لی اور جو پیغام سرداروں نے نصرت الدین کے پاس بھجوایا تھا وہ اس سے برآمد کرنے کے بعد دمشق میں سلطان کے پاس بھجوا دیا۔ یہ صورتحال جان کر سلطان کو بے حد دکھ اور صدمہ ہوا، تاہم اس نے شیرکوہ، مجد الدین اور شیرکوہ کے بھائی نجم الدین ایوب کو ان سازشی عناصر کی گرفتاری کا حکم دیا۔ سلطان کے اس حکم پر فوری کارروائی کی گئی۔ ان سازشی عمراء میں سے سعد الدین عثمان تو کہیں بھاگ کر چھپ گیا، باقی سازشی عمراء کو گرفتار کر لیا گیا اور انہیں سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب یہ لوگ سلطان کے سامنے پیش ہوئے اور سلطان نے ان سے باز پرس کی تب ان لوگوں نے بڑی عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ ساتھ ہی انتہائی انکساری سے انہوں نے سلطان سے درخواست کی کہ ان کے اس جرم کو معاف کر دیا جائے اور یہ کہ وہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے۔ سلطان انتہا درجے کا رحم دل شخص تھا، کسی پر جبر و ظلم کرنا اس کی فطرت میں شامل نہیں تھا، لہٰذا اس نے بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان عمراء کو معاف کر دیا اور ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ لیکن حالات کی بدقسمتی کے جو پیغام ان عمراء نے حلب کی طرف روانہ کیا تھا اس کا علم حلب میں نصرت الدین کو بھی ہو گیا، لہٰذا اس نے فوراً رد عمل کا اظہار کیا۔ کچھ لشکر اس کے زیر کمان حلب میں تھا، کچھ اس کے خیرخواہ ہران شہر میں تھے، سب کو ملا کر اس نے ایک خاصا بڑا لشکر تیار کیا
اور اس لشکر کو لے کر وہ دمشق کی طرف روانہ ہوا۔ اس طرح وہ حکومت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔